अलैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं नूर सेंटर फॉर रिसर्च की खिदमात के हवाले से, किस तरह से ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और ये जो प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं इनका असल मकसद क्या है। तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारी जो मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। समन तारिक साहबा ने हमें ज्वाइन किया है जो कि मैनेजर कम्युनिकेशन है प्रोजेक्ट सफ़र हिफाजत के। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आगाज़ कर लेते हैं, नूर सेंटर फॉर रिसर्च जो है इसकी खिदमात के हवाले से कुछ बताइएगा। मकसद क्या था इसका और क्या मोटिव आप लेकर चल रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको नूर सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी के बारे में बताती हूँ कि ये फातिमा मेमोरियल सिस्टम का रिसर्च आर्म है, नूर फातिमा मेमोरियल सिस्टम का। लाहौर में रहने वाले लोग जो हैं वो वाकिफ़ होंगे फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से और फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से। तो ये उसका रिसर्च आर्म है जिसमें इस रिसर्च सेंटर के थ्रू बेसिकली हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एडवॉक्सी करते हैं ऑन पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, मैटरनल हेल्थ के हवाले से, बच्चों की सेहत के हवाले से। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसा इदारा भी है जो ये सब कुछ कर रहा है, अदरवाइज मैंने कभी नहीं पहले इससे सुनी ये चीज़ें। बिल्कुल, तो ये हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसके बाद हम एडवॉक्सी करते हैं अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स की बेस पे। तो आज मैं यहाँ जिस मकसद के लिए आई हूँ वो प्रोजेक्ट सफ़र हिफाजत है जिसको मैं मैनेज भी कर रही हूँ, नूर फाउंडेशन और एम्पलीफाई चेंज का ये एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, इससे पहले कि आप प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, ये नाम जो रखा गया है सफ़र हिफाजत, इसकी खास वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं और बेहतर इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, लेकिन सफ़र हिफाजत जो है ये एक सफ़र है बच्चों की हिफाजत के लिए। ज़बरदस्त कि हम बच्चों को कैसे महफूज बना सकते हैं, तो सफ़र हिफाजत जो है ये इसलिए ये नाम रखा गया है इस प्रोजेक्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब मुझे बताइएगा इस प्रोजेक्ट का असल मकसद क्या था, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं और आप तमाम इस प्रोजेक्ट को देख रही हैं, कैसे चला रही हैं इस प्रोजेक्ट को? ठीक है, तो सफ़र हिफाजत जो है ये एम्पलीफाई चेंज और नूर फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है। इसमें हमने बेसिकली लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन करिकुलम के ज़रिए बच्चों को जो है 13 से 14 साल की एवरेज एज के बच्चों को तालीम दी कि वो कैसे एक महफूज, मुकम्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये तालीम जो हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में दी लाहौर में, और ये हमने पायलट टेस्ट किया ये मॉडल कि अगर हमने आपने सेशंस कराए थे स्कूल्स में जाकर? हाँ जी बिल्कुल, मैं उस तरफ आ रही हूँ। हमने पायलट टेस्ट किया मॉडल, और करिकुलम इम्प्लीमेंट करने से पहले हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स और फातिमा मेमोरियल के डॉक्टर्स उनकी ट्रेनिंग करवाई कि लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन दी कैसे जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन एक ट्रेडिशनल स्टाइल है ऑफ टीचिंग जो चला आ रहा है। तो अगर आप बच्चों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना चाहते हो, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। अदरवाइज स्कूल किस दौड़ में चल रहे हैं कि बच्चों को कोर्स पढ़ाया और बस चले गए, अब इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हाँ जी, तो वो एक जो ट्रेनिंग थी आहंग, हमारा आहंग की मदद से हमने ये ट्रेनिंग कराई और करिकुलम भी उनका यूज़ किया, मॉडिफाइड वर्जन। तो इसमें जो है हमने फ़र्क समझाया कि टीचिंग एक जो ट्रेडिशनल चली आ रही है और फैसिलिटेशन उसमें क्या फ़र्क है। तो हमने जब ये ट्रेनिंग करवा दी उसके बाद हमने एक बेसलाइन सर्वे करवाया कि बच्चों को पढ़ाने से पहले उनका नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस क्या है। और उसके बाद जो ट्रेन टीचर्स और डॉक्टर्स थे उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया वहाँ पे। और जब उन्होंने पढ़ा दिया तो उसके बाद हमने एक एंडलाइन सर्वे किया कि हम ये देख सकें कि पढ़ाने से पहले क्या हालात थे और पढ़ाने के बाद जो है क्या फ़र्क महसूस किया है बच्चों ने। तो जो ट्रेनिंग है उसमें हमारी टीम भी शामिल थी, एंड आई कैन से फॉर श्योर कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था कि बहुत सी बातें ऐसे, बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, बहुत सी बातें मैंने सीखी कि बच्चों को किस तरह आपने सिखाना है, अपनी बॉडी प्रोटेक्शन के बारे में सिखाना है, आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है बेहतर, आपने उनको कॉन्फिडेंस किस तरह उनमें पैदा करना है। और बहुत सी प्री कंसीव नोशंस हमारे चले आ रहे हैं जेंडर के हवाले से, जेंडर रोल्स के हवाले से। तो वो सबको ही जो इस सफ़र का पार्ट था उसको बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी आप लोगों ने लिया। अब हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, स्कूल्स, इंतज़ामिया हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं कि नहीं अभी बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को किसी हर्डल का सामना रहा?
اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے نا بچوں کے ساتھ یہ چیز کیسے ڈسکس ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ بچوں کو مطلب پیرنٹس ہیزیٹنٹ ہوں گے یا ٹیچرز نہیں پڑھانا چاہیں گے. پر ہم جب یہ پروجیکٹ کروانے جا رہے تھے کریکولم امپلیمنٹیشن سے پہلے ہم نے پیرنٹس کو کال کی. ہم نے بچیوں کی زیادہ مائیں آئیں جو لڑکے تھے ان کی, یہ دونوں کے لیے تھا پروجیکٹ, لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی. تو ان سے ہم نے جب بات کی اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہم اس طرح آئے ہیں, پروجیکٹ سفر حفاظت ہے, ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے آپ کے بچوں کے ساتھ. اور یہ 13 سے 14 سال کے بچے تھے, ایڈولیسنس جن کو ہم کہتے ہیں, ایوریج ایج ان کی یہ تھی. تو آپ مطلب حیران ہوں گی جان کے کہ وہ مائیں, وہ والدین اتنے خوش ہوئے یہ جان کے کہ کوئی ہے جو ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. کیونکہ حالات ایسے ہیں, معاشرے کے حالات ایسے ہیں, زینب کا کیس ہوا ہمارے سامنے آتی ہے, دل دہلا دینے والی چیز. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی پیرنٹ یا ٹیچر ہر وقت ایک بچے کی نگرانی کر سکے, ہر وقت اس کے ساتھ رہ سکے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے میں آپ یہ سمجھ پیدا کریں کہ اس کو صحیح اور غلط کا پتہ ہو, محفوظ اور غیر محفوظ کا پتہ ہو. اچھا اب یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ قابل غور ہے, جو پیرنٹس ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, جو ٹیچرز, بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھانا, بتانا اور بہت ہی محدود الفاظ میں آپ کو یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو کریکولم ہم نے استعمال کیا, آہنگ بہت سالوں سے, 20 سال سے اوپر ہو گئے کام کرتے ہوئے, اور یہ کریکولم سندھ میں چل رہا ہے, پنجاب میں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. تو یہ بہت ہی ایج اپروپریٹ کریکولم ہے, اور یہ سب سے اچھا طریقہ بچے کو بتانے کا یہ, کیونکہ آج کل ایج آف انفارمیشن ہے, بچے نے کہیں نہ کہیں سے صحیح غلط کم زیادہ انفارمیشن لے لینی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچہ جو انفارمیشن لے رہا ہے وہ مانیٹرڈ ہو, وہ صحیح انسان اس تک پہنچا رہا ہے, اور وہ جو ہے مطلب میرے خیال میں یہ بیسٹ طریقہ ہے وہ انفارمیشن دینے کا, کہ ایک ایج اپروپریٹ انفارمیشن جا رہی ہے, کیونکہ بچے نے ورنہ اپنے فرینڈ سے, کزن سے یا کہیں اور سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ لے لینی. تو اس لیے جو ہے ایج اپروپریٹ انفارمیشن اس کریکولم کے تھرو جا رہی ہے اور اسکولز کی مانیٹرنگ کے تھرو جا رہی ہے. اچھا اب یہ بہت زبردست, مجھے تو یہ چیزیں بہت انٹرسٹنگ بھی لگ رہی ہے, اور میرے خیال سے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ یہ سٹیپس ہر اسکول, ہر کالج, ہر کورس کا حصہ بنانی چاہیے, تاکہ آپ کے بچوں کو خود پتہ ہو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے. خیر اس کے ریزلٹس کیا ہیں وہ بھی میں, لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کیا ہے, اس پروجیکٹ کو لے کے یہ چل رہی ہیں, اس کے جو چیزیں ہم ان سے پوچھ رہے ہیں ڈیٹیل میں, کہ آخر ہر ایک چیز کو ڈیزائن کیا گیا ہے, کسی مقصد کے تحت کیا گیا ہے. تو یہ لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کیا ہے؟ ہاں جی, لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن بیسکلی ایجوکیشن ہے ان اسینشل لائف اسکلز کے بارے میں جو کسی بھی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے, ایک اچھی, محفوظ اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے. تو اس میں جو ہم نے کریکولم استعمال کیا اس میں 19 تھیمز تھی ہماری, جس میں ہم نے بچوں کو ان کی باڈی پروٹیکشن کے بارے میں بتایا, ہیلتھ کے بارے میں, نیوٹریشن کے بارے میں, ان کی جو ہے صحت کے حوالے سے تعلیم دی گئی. اس کے علاوہ پیوبرٹی کے حوالے سے, پیوبرٹی میں آنے والے چینجز کے حوالے سے, اور بہت سی سافٹ سکلز بھی سکھائی گئیں جو زندگی کا اہم پارٹ ہوتی ہیں, جیسے کہ کمیونیکیشن ہو گئی, ڈیسیجن میکنگ ہو گئی, سیلف اسٹیم ہو گئی, سیلف اویئرنیس ہو گئی. تو لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن بیسکلی زندگی گزارنے کی وہ مہارتیں ہیں جو کسی بھی انسان کو جن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت زبردست چیز ہے. اب میں فیڈ بیک کی طرف آنا چاہوں گی, بچوں کا فیڈ بیک کیسا رہا ان سب چیزوں کو لے کر؟ اچھا بچے جو ہیں انہوں نے بہت ہی ایک تو انجوائے کیا اس کو, کیونکہ یہ کریکولم سے جو وہ سبجیکٹس پڑھتے ہیں ٹریڈیشنل اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا, تو انہوں نے ایک تو بہت انجوائے کیا. دوسرا یہ تو لائٹر نوٹ پہ ہم نے بات کی, لیکن بہت سے ہمیں ایسے فیڈ بیک ملے ان کی طرف سے جو آن کیمرہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں, جس سے ہم نے محسوس کیا کہ کتنی سخت ضرورت ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی, بتانے کی. ہم ایک اسکول میں گئے, بوائز اسکول میں, وہاں پہ ایک بچے نے ہمارے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا جو کچھ دن پہلے ہی وہاں پہ ہوا تھا, کہ اس کے علاقے کے کسی بچے کو کچھ فرینڈز نے لے جا کے ڈرگ کیا اور اس کو جو ہے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. اور اس بچے کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس بچے نے لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن پڑھا ہوتا, کیونکہ ہم پیئر پریشر بھی پڑھاتے ہیں کہ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, ہم
ایڈکشن کے بارے میں بھی پڑھاتے ہیں اور ہم گڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. تو اس بچے کا یہ کہنا تھا اگر اس نے یہ پڑھا ہوتا سب کچھ تو شاید وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ لے سکتا. اور بہت سے بچوں نے یہ تو آپ نے ایک بچے کا مائنڈ سیٹ بتایا کہ اس نے چیزوں کو اس طرح سے پرسیو کیا اور بتایا کہ اگر یہ سب ہوتا تو وہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتا. اوور آل آپ کو اس کے ریزلٹ کیسے ملے یہ جو آپ نے کیمپین پوری چلائی ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں جو ہے 2 طرح کے ہم نے امپیکٹ دیکھے. ایک تو وہ ہے جو ہم نمبرز میں بات کرتے ہیں, جو ہم اسٹیٹسٹکلی بات کرتے ہیں, جو ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں. تو پہلے میں آپ سے وہ شیئر کروں گی اور پھر ہم آئیں گے وہ ریزلٹ جن کو ہم میجر نہیں کر سکتے لیکن ٹیم نے جب جا کے بات کی بچوں سے تو ٹیم نے دیکھا کہ اس کا کیا اثر ہوا ہے. تو یہ ریسرچ کرنے سے پہلے ہم نے جیسا کہ میں نے کہا ہم نے بیس لائن سروے کیا جس میں 1125 رسپونڈنٹس تھے, بچے تھے, اور اس میں اس قدر پریشان کن گیپس ہم نے دیکھے ان کی نالج, ایٹیٹیوڈ اور پریکٹس کو لے کے ان سب ٹاپکس کے حوالے سے, جس میں سے میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی. 58% بچوں کا یہ ماننا تھا کہ ایکسپیرینس فیلنگس کو اور ایموشنس کو ایکسپیرینس کرنا نارمل نہیں ہے. 78% کا یہ کہنا تھا اگر ان کو غصہ آتا ہے یا تو وہ چپ رہتے ہیں یا وہ کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب آپ سوچیں یہ مل کے کس قدر ایک فرسٹریٹڈ جو ہے وہ بچے کس طرف جا رہے ہیں, اور اس سے بچوں کے اندر کی صلاحیتیں بھی دب جاتی ہیں. بالکل. اور 68% کا یہ کہنا تھا کہ سیلف اسٹیم وہ ہے جو ان کا فیملی کا اوپینین ہے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت کامن نوشن ہے بالکل یہاں پہ. اور 42% کو یا تو پتہ نہیں تھا یا ان کو لگتا تھا کہ پیوبرٹی میں آنے والے چینجز جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں. اسی طرح 60% گرلز کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ماہواری کے دنوں میں نہیں نہانا چاہیے, اور صرف 27% لڑکیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ ماہواری کے دنوں میں نہاتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ کتنے ہائیجین کے ایشوز, ہیلتھ کے ایشوز اس سے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا بیس لائن سروے تھا. جب ہم نے یہ پروجیکٹ رن کیا, جب ہم نے بچوں کو پڑھایا, اور کووڈ کی وجہ سے ہم 4 مہینے پڑھا پائے, لیکن صرف 4 مہینوں میں ہم نے جو ریزلٹس دیکھے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پورا سال بچوں کو پڑھایا جائے تو کیا نہیں ہو سکتا. اچھا, اب ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں اب اتنا لوگ گروم کر گئے ہیں, اتنا لوگوں میں شعور آ گیا, پیرنٹس بھی سمجھاتے بھی ہیں, سمجھا بھی سکتے ہیں. آپ اس چیز پر کیوں فوکس کر رہی ہیں کہ یہ چیزیں کریکولم کا حصہ ہونی چاہیے, اسکول میں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اچھا, اس کا یہ بھی اگین بہت انٹرسٹنگ ایک سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. تو اس میں 2-3 وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم نے یہ پروجیکٹ کیا, اور ویسے بھی ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ پیرنٹ اور بچے کے بیچ ایک بہت کمیونیکیشن گیپ ہے. ہم اکثر اس کو لحاظ کا نام دیتے ہیں کہ بچہ لحاظ میں بات نہیں کرتا, لیکن اکثر اوقات اصل میں وہ ڈر ہوتا ہے, وہ ہیزیٹنس ہوتی ہے, وہ جھجک ہوتی ہے. تو بہت سی ایسی باتیں, جو بہت سے ایسے مسائل جو ہم نے اپنے پروجیکٹ میں بھی دیکھا, جو بچے اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کر پاتے. ایگزیکٹلی وہ جو ہے ایک ٹیچر کا ہونا وہاں پہ, اور ٹرین ٹیچر کا ہونا. پیرنٹس جو ہیں وہ کنڈیشنڈ ہیں اسی معاشرے سے اور وہ اسی طرح چلتے آ رہے ہیں. تو یہ جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بچے کی بات سننی ہے اور اس پہ دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک ایگزامپل یہ دینا چاہوں گی کہ ایک ٹیچر نے شیئر کیا کہ ان کے پاس ایک بچی آئی اور اس نے کہا کہ میرا ایک کزن ہے, وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے, میرے چاچا کا بیٹا ہے, لیکن میں اپنے پیرنٹ سے شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ میں اگر اپنی ماں سے شیئر کروں گی تو وہ مجھے ماریں گی, اور اگر میں اپنے فادر سے شیئر کروں گی تو وہ تو مجھے مار ہی دیں گے کہ تم تعلقات خراب کر رہی ہو میرے بھائی سے. تو وہ بچہ کیسے کمفرٹیبل ہو سکتا ہے اپنے پیرنٹ سے یہ شیئر کرنے میں. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ بچے جو ہیں وہ کسی اور کا کہاں مانے نہ مانے, وہ ٹیچر کا ضرور مانتے ہیں. ایسے ہی ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ٹیچر ایک بات کہہ دیتی تھی تو وہ پتھر پہ لکیر ہوتی تھی, وہ پیرنٹس کہہ دیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے, ایسے وہ ہم مانتے نہیں تھے. تو ٹیچر کی کہیں بھی بات کا بہت اثر ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ ایک سسٹینیبل ماڈل ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے, اب گورنمنٹ اس کریکولم کو پارٹ بنائے اور آگے سے ٹریننگ دے, آگے سے آگے وہی ٹیچرز اور ٹیچرز کو ٹرین کریں, وہی ٹیچرز اور ٹیچرز کو ٹرین کریں, تاکہ یہ ایک سسٹینیبل ماڈل نکل سکے. یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے, اور آپ جو گورنمنٹ سے ایک مطالبہ کریں گے میرے خیال سے اس پہ بھی فوری طور پر عمل ہونا چاہیے, کیونکہ پیرنٹس بھی اس کے حق میں ہوں گے. ایک چیز
زبردست ہے جو کہ آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے بھی ہے اور پھر ان کی سیلف گرومنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان چیزوں کو ضرور کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے. سمن بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, تھینک یو سو مچ اینڈ وش یو گڈ لک. بہت زبردست چیزیں آپ لے کے چل رہی ہیں, اس کو مزید آگے بھی لے کے چلے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم محفوظ بنا سکیں, ان کی حفاظت یقینی بنا سکیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین